बांझ सादत हसन मंटो। मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई। शाम का वक्त था, सूरज की आखिरी किरणें समुंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तहें मालूम होती थीं। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के उस तरफ पहला बेंच छोड़कर, जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और हद्दे नज़र तक फैले हुए समुंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहाँ समुंदर और आसमान घुल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि बहुत बड़ा गदले रंग का कालीन है जिसे इधर से उधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कुमकुमे रोशन थे, जिनका अक्स किनारे के लर्जा पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रेंग रहा था। मेरे पास पथरीली दीवार के नीचे कई कश्तियों के लिपटे हुए बादबान और बांस हौले हौले हरकत कर रहे थे। समुंदर की लहरें और तमाशाइयों की आवाज़ एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज़ बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने ज़ोर से हूँ की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मज़ा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली, मगर माचिस न मिली। जाने कहाँ भूल आया था। सिगरेट की डिबिया वापस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा, बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बम्बई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी बड़ी इनायत है, उसने जवाब दिया। आप सिगरेट सुलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और न उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का किस तरह पता चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनाचे मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ़ रखिए। और ये कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक़ फरमाइए। उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ ब्रांड पिया करता हूँ। आप माने ना माने, मगर मैं कसमियाँ कहता हूँ कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस मर्तबा फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कस्द कर लिया था कि उसे ज़रूर अपने पास बिठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात ही न थी, क्योंकि उसके 2 जुमलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन बैक वक्त उसके दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास ना बैठे और मेरा सिगरेट ना पिए। चुनांचे हाँ और ना का यह तसादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नज़र आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और न होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, बेहद पीला था। इस पर उसकी नाक, आँखों और मुंह के खतूत इस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होंठ उभर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के मानिंद सो जाते। उसके चेहरे के दूसरे खतूत का भी यही हाल था। आंखें गदले पानी की 2 बड़ी बड़ी बूंदें थीं, जिन पर उसकी छोरी पलकें झुकी हुई थीं। बाल काले थे, मगर उनकी सियाही जले हुए कागज़ के मानिंद थी, जिनमें भूसलापन होता है। करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा कि मैं इससे पेशतर बयान कर चुका हूँ, उसके चेहरे के खतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी न छोटा न बड़ा। अलबत्ता जब वो एक ख़ास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता, तो उसके कद में नुमाया फ़र्क पैदा हो जाता। इस तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरत इस्तेमाल के बायस घिस गए थे और फूसड़े निकल आए थे। कॉलर खुला था और कमीज़ बस एक और धुलाई की मार थी, मगर इन कपड़ों में भी वो ख़ुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैंने सही कर रहा था इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से ओझल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगाकर उसकी तरफ डिबिया बढ़ा दी। शौक़ फरमाइए। ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फ़ौरन माचिस सुलगाकर इस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डिबिया में से सिगरेट निकाल कर मुँह में दबा लिया और उसे सुलगा कर पीना भी शुरू कर दिया।
لیکن ایک ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور منہ میں سے سگریٹ نکال کر مصنوعی کھانسی کے آثار حلق میں پیدا کرتے ہوئے اس نے کہا، کیونڈر مجھے راس نہیں آتے، ان کا تمباکو بہت تیز ہے، میرے گلے میں فوراً خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون سے سگریٹ پسند کرتے ہیں؟ اس نے تتلا کر جواب دیا، میں دراصل سگریٹ بہت کم پیتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر ارولکر نے منع کر رکھا ہے۔ ویسے میں 3-5 پیتا ہوں جن کا تمباکو تیز نہیں ہوتا۔ اس نے جس ڈاکٹر کا نام لیا وہ بمبئی کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی فیس 10 روپے ہے، اور جن سگریٹوں کا اس نے حوالہ دیا اس کے متعلق آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بہت مہنگے داموں پر ملتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں 2 جھوٹ بولے جو مجھے ہضم نہ ہوئے، مگر میں خاموش رہا۔ حالانکہ سچ عرض کرتا ہوں، اس وقت میرے دل میں یہی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی کہ اس کا غلاف اتار دوں اور اس کی دروغ گوئی کو بے نقاب کر دوں اور اسے کچھ اس طرح شرمندہ کروں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ مگر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا جزو بن کر رہ گیا ہے۔ جھوٹ بول کر چہرے پر جو ایک سرخی سی دوڑ جایا کرتی ہے مجھے نظر نہ آئی، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو کچھ کہہ چکا ہے اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اس کے جھوٹ میں اس قدر اخلاص تھا، یعنی اس نے اتنے پرخلوص طریقے پر جھوٹ بولا تھا کہ اس کی میزان احساس میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خیر، اس قصے کو چھوڑیے، ایسی باریکیاں میں آپ کو بتانے لگوں تو صفوں کے صفحے کالے ہو جائیں گے اور افسانہ بہت خشک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اس کو راہ پر لگایا اور ایک اور سگریٹ پیش کر کے سمندر کے دل فریب منظر کی بات چھیڑ دی۔ چونکہ افسانہ نگار ہوں اس لیے کچھ اس دلچسپ طریقے پر اسے سمندر، اپولو بندر اور وہاں آنے جانے والے تماشائیوں کے بارے میں چند باتیں سنائیں کہ 6 سگریٹ پینے پر بھی اس کے حلق میں خرخراہٹ پیدا نہ ہوئی۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ مسٹر وہ ہیں؟ میں آپ کے کئی افسانے پڑھ چکا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، واللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ ہاں، خوب یاد آیا، ابھی حال ہی میں آپ کا ایک افسانہ میں نے پڑھا ہے، عنوان بھول گیا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک لڑکی پیش کی ہے جو کسی مرد سے محبت کرتی تھی مگر وہ اسے دھوکہ دے گیا۔ اسی لڑکی سے ایک اور مرد بھی محبت کرتا تھا۔ جو افسانہ سناتا ہے جب اس کو لڑکی کی افتاد کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے، زندہ رہو، ان چند گھڑیوں کی یاد میں اپنی زندگی کی بنیادیں کھڑی کرو جو تم نے اس کی محبت میں گزاری ہیں، اس مسرت کی یاد میں جو تم نے چند لمحات کے لیے حاصل کی تھی۔ مجھے اصل عبارت یاد نہیں رہی، لیکن مجھے بتائیے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ وہ آدمی آپ تو نہیں تھے، مگر کیا آپ ہی نے اس سے کوٹھے پر ملاقات کی تھی اور اس کی تھکی ہوئی جوانی کو اونگتی ہوئی چاندنی میں چھوڑ کر نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے آئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ مگر مجھے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، اپنے دل کا حال کون بتاتا ہے؟ اس پر میں نے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی ملاقات میں سب کچھ پوچھ لینا اور سب کچھ بتا دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جوش جو گفتگو کرتے وقت اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، مگر کیا پتہ ہے کہ آپ سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس پر میں نے کہا، اس میں شک نہیں، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لیکن ہماری ایک نہیں بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ بیکار آدمی ہوں، یعنی افسانہ نگار، شام کو ہر روز اسی وقت بشرطے کہ بیمار نہ ہو جاؤں آپ مجھے ہمیشہ اسی جگہ پر پائیں گے۔ یہاں بے شمار لڑکیاں سیر کو آتی ہیں اور میں اس لیے آتا ہوں کہ خود کو کسی کی محبت میں گرفتار کر سکوں۔ محبت بری چیز نہیں ہے۔ محبت۔ اس نے اس سے آگے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا اور جلتی ہوئی رسی کی طرح آخری بل کھا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ازراہ مذاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر کسی عورت پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ جب دونوں وقت آپس میں مل رہے ہوں، نیم تاریکی میں بجلی کے قمقمے قطار اندر قطار آنکھیں جھپکنا شروع کر دیں، ہوا میں خنکی پیدا ہو جائے اور فضا پر ایک افسانوی کیفیت سی چھا جائے تو کسی اجنبی عورت کی قربت کی ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک ایسی عورت جس کا احساس تحت شعور میں چھپا رہتا ہے۔ خدا معلوم اس نے کس افسانے کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنے سب افسانے یاد نہیں، اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں جو رومانی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم عورتوں سے ملا ہوں۔ وہ افسانے جو میں نے عورتوں کے متعلق لکھے ہیں یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے گئے ہیں یا محض دماغی عیاشی کے لیے۔ میرے ایسے افسانوں میں چونکہ خلوص نہیں ہے،
اس لیے میں نے کبھی ان کے متعلق غور نہیں کیا۔ ایک خاص طبقے کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کے متعلق میں نے چند افسانے لکھے ہیں، مگر وہ رومان نہیں ہیں۔ اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجے کا رومان تھا جو میں نے اپنے چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا، لیکن میں نے تو اپنا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ اور کہوں۔ چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا، محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں ہو یا سائبیریا کے یخبستہ میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت کرے یا بدصورت، بد کردار کرے یا نیکوکار، محبت محبت ہی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ایک ہی سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ سعیدہ بیگم ہسپتال میں بچہ جنے اور راج کماری جنگل میں، غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کر دے اور نٹور لال کے دل میں کوئی رانی۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عورتوں کا حمل گر جاتا ہے، اسی طرح محبت بھی گر جاتی ہے، بعض دفعہ بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا، نہیں، یہ خواہش ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، مگر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ محبت کر سکیں۔ جس طرح عورت اپنے جسمانی نقائص کے باعث بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح یہ لوگ چند روحانی نقائص کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے جا رہا تھا، لیکن جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سمندر کے اس پار خلا میں دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب دور سے کسی موٹر کا ہارن بجا تو وہ چونکا اور خالی اس ذہن ہو کر کہنے لگا، جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس سے پوچھوں، درست فرمایا ہے؟ اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لیکن میں خاموش رہا اور اس کو موقع دیا کہ اپنے وزنی خیالات دماغ سے جھٹک دے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، لیکن خیر چھوڑیے اس قصے کو۔ مجھے اپنی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی میری باتیں سنتا چلا جائے، چنانچہ میں نے پھر سے کہنا شروع کیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض آدمی بھی محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں محبت کرنے کی خواہش تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بانجھ پن کا باعث روحانی نقائص ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ تبدیلی اس کے اندر اتنی جلدی پیدا ہوئی کہ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ بیمار ہیں؟ نہیں تو۔ نہیں تو؟ اس کی پریشانی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے جواب دیا، اس وقت آپ کو جو کوئی بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ آپ بہت بیمار ہیں۔ آپ کا رنگ خوفناک طور پر زرد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو چھوڑاؤں۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں معمولی سا درد پیدا ہو جایا کرتا ہے، شاید وہی ہو۔ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا کیونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری بات غور سے سن سکتا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں؟ میں ایسے آدمیوں کے جذبات اور ان کی اندرونی کیفیات کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اس بانجھ عورت کا تصور کرتا ہوں جو صرف ایک بیٹی یا بیٹا حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہے، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے، اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو ٹونے ٹوٹکوں میں اپنا گوہر مقصود ڈھونڈتی ہے، شمشانوں سے راکھ لاتی ہے، کئی راتیں جاگ کر سادھوؤں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتی ہے، منتیں مانتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے، تو میں خیال کرتا ہوں کہ اس آدمی کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہو۔ ایسے لوگ واقعی ہمدردی کے قابل ہیں۔ مجھے اندھوں پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا ان لوگوں پر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تھوک نگل کر دفتن اٹھ کھڑا ہوا اور پرلی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اوہ بہت دیر ہو گئی،
مجھے ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ یہاں باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر لیکن میری طرف دیکھے بغیر اس نے اب رخصت چاہتا ہوں کہا اور چل دیا۔ دوسری مرتبہ اس سے میری ملاقات پھر اپولو بندر ہی پر ہوئی۔ میں سیر کا عادی نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہر شام اپولو بندر پر جانا میرا دستور ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب مجھے آگرہ کے ایک شاعر نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے نہایت ہی حریصانہ طور پر اپولو بندر اور وہاں جمع ہونے والی پریوں کا ذکر کیا اور مجھے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت کہا کہ میں بمبئی میں ہوں، تو اپولو بندر سے میری دلچسپی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ اب جب کبھی کوئی مجھے اپولو بندر جانے کو کہتا ہے تو مجھے آگرے کے شاعر کا خط یاد آ جاتا ہے اور میری طبیعت متلا جاتی ہے۔ لیکن میں اس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں جب خط مجھے نہیں ملا تھا اور میں ہر روز جا کر شام کو اپولو بندر کے اس بینچ پر بیٹھا کرتا تھا جس کے اس طرف کئی آدمی چمپی والوں سے اپنی کھوپڑیوں کی مرمت کراتے رہتے ہیں۔ دن پوری طرح ڈھل چکا تھا اور اجالے کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ اکتوبر کی گرمی میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی تھکے ہوئے مسافر کی طرح۔ سیر کرنے والوں کا ہجوم زیادہ تھا، میرے پیچھے موٹریں ہی موٹریں کھڑی تھیں، بینچ بھی سب کے سب پر تھے۔ جہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں 2 باتونی، ایک گجراتی اور ایک پارسی نہ جانے کب کے جمے ہوئے تھے۔ دونوں گجراتی بولتے تھے مگر مختلف لب و لہجے سے۔ پارسی کی آواز میں 2 سر تھے، وہ کبھی باریک سر میں بات کرتا تھا کبھی موٹے سر میں۔ جب دونوں تیزی سے بولنا شروع کر دیتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے طوطے مینا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ میں ان کی لامتناہی گفتگو سے تنگ آ کر اٹھا اور ٹہلنے کی خاطر تاج محل ہوٹل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے مجھے وہ آتا دکھائی دیا۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا اس لیے میں اسے پکار نہ سکا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی نگاہیں ساکن ہو گئیں جیسے اسے وہ چیز مل گئی ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ کوئی بینچ خالی نہیں تھا اس لیے میں نے اس سے کہا، آپ سے بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی، چلیے سامنے ریستوران میں بیٹھتے ہیں، یہاں کوئی بینچ خالی نہیں۔ اس نے رسمی طور پر چند باتیں کی اور میرے ساتھ ہو لیا۔ چند گزوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم دونوں ریستوران میں بیت کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چائے کا آرڈر دے کر میں نے اس کی طرف سگریٹوں کا ٹین بڑھا دیا۔ اتفاق کی بات ہے میں نے اسی روز 10 روپے دے کر ڈاکٹر ارولکر سے مشورہ لیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اول تو سگریٹ پینا ہی موقوف کر دو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اچھے سگریٹ پیا کرو، مثال کے طور پر 555۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق یہ ٹین اسی شام خریدا تھا۔ اس نے ڈبے کی طرف غور سے دیکھا، پھر میری طرف نگاہیں اٹھائیں۔ کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہا۔ میں ہنس پڑا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے آپ کے کہنے پر یہ سگریٹ پینا شروع کیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج مجھے بھی ڈاکٹر ارولکر کے پاس جانا پڑا کیونکہ کچھ دنوں سے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سگریٹ پیا کرو لیکن بہت کم۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کو میری یہ باتیں ناگوار معلوم ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں نے فوراً جیب سے وہ نسخہ نکالا جو ڈاکٹر ارولکر نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ یہ کاغذ میز پر میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ عبارت مجھ سے پڑھی تو نہیں جاتی مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وٹامن کا سارا خاندان اس نسخے میں جمع کر دیا ہے۔ اس کاغذ کو جس پر ابھرے ہوئے کالے حروف میں ڈاکٹر ارولکر کا نام اور پتہ مندرج تھا اور تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی، اس نے چور نگاہوں سے دیکھا اور وہ اضطراب جو اس کے چہرے پر پیدا ہو گیا تھا فوراً دور ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مسکرا کر کہا، کیا وجہ ہے کہ اکثر لکھنے والوں کے اندر وٹامنز ختم ہو جاتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اس لیے کہ انہیں کھانے کو کافی نہیں ملتا، کام زیادہ کرتے ہیں لیکن اجرت بہت کم ملتی ہے۔ اس کے بعد چائے آ گئی اور دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات اور اس ملاقات میں غالباً 2.5 مہینے کا فاصلہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے سے زیادہ پیلا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پیدا ہو رہے تھے۔ اسے غالباً کوئی تکلیف تھی جس کا احساس اسے ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ باتیں کرتے کرتے بعض اوقات وہ ٹھہر جاتا اور اس کے ہونٹوں میں سے غیر ارادی طور پر آہ نکل جاتی۔ اگر ہنسنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے ہونٹوں میں زندگی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے اچانک طور پر پوچھا، آپ اداس کیوں ہیں؟ اداس؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ جو ان مرنے والوں کے لبوں پر پیدا ہوا کرتی ہے جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موت سے خائف نہیں، اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ میں اداس نہیں ہوں، آپ کی طبیعت اداس ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے کی پیالی خالی کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تو میں اجازت چاہتا ہوں، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے نہیں جانا ہے، مگر میں نے اسے نہ روکا اور جانے دیا۔ اس دفعہ پھر اس کا نام دریافت نہ کر سکا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ ذہنی اور روحانی طور پر بے حد پریشان تھا۔
وہ اداس تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اداسی اس کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اداسی کا دوسروں کو علم ہو۔ وہ دو زندگیاں بسر کرنا چاہتا تھا، ایک وہ جو حقیقت تھی اور ایک وہ جس کی تخلیق میں ہر گھڑی ہر لمحہ مصروف رہتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی کے یہ دونوں پہلو ناکام تھے، کیوں یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس سے تیسری مرتبہ میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی۔ اس دفعہ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی، لیکن گھر پر اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر چند لمحات کے لیے اداسی چھا گئی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا اور اس نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور باتونی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی ترس آ گیا۔ وہ ایک موت جیسی یقینی حقیقت کو جھٹلا رہا تھا، اور مزہ یہ ہے کہ اس خود فریبی سے کبھی کبھی وہ مطمئن بھی نظر آتا تھا۔ باتوں کے دوران میں اس کی نظر میرے میز پر پڑی۔ شیشے کے فریم میں اس کو ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ اٹھ کر اس نے تصویر کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی اجازت سے یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بس شوق۔ اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی… جی نہیں، ایک زمانہ ہوا اس سے محبت کرنے کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی محبت میرے دل میں پیدا بھی ہو گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ اس کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور میں نہیں بلکہ وہ بیاہ دی گئی۔ یہ تصویر میری پہلی محبت کی یادگار ہے، جو اچھی طرح پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ یہ آپ کی محبت کی یادگار ہے؟ اس کے بعد تو آپ نے اور بھی بہت سے رومان لڑائے ہوں گے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یعنی آپ کی زندگی میں تو کئی ایسی نامکمل اور مکمل محبتیں موجود ہوں گی۔ میں کہنے ہی والا تھا کہ جی نہیں، خاکسار بھی محبت کے معاملے میں آپ جیسا بنجر ہے، مگر جانے کیوں یہ کہتا کہتا رک گیا اور خواہ جھوٹ بول دیا۔ جی ہاں، ایسے سلسلے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی کتاب زندگی بھی تو ایسے واقعات سے بھرپور ہوگی۔ وہ کچھ نہ بولا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگا گیا ہے۔ دیر تک جب وہ اپنے خیالات میں غرق رہا اور میں اس کی خاموشی سے اداس ہونے لگا تو میں نے کہا، حاجی حضرت، آپ کن خیالات میں کھو گئے؟ وہ چونک پڑا۔ میں کچھ نہیں، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کوئی بیتی کہانی یاد آ گئی؟ کوئی بچھڑا ہوا سپنا مل گیا؟ پرانے زخم بھرے ہو گئے؟ زخم، پرانے زخم، کئی زخم نہیں، صرف ایک ہی ہے، بہت گہرا، بہت کاری، اور زخم میں چاہتا بھی نہیں، ایک ہی زخم کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کمرے میں ٹہلنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں کرسیاں، میز اور چارپائی سب کچھ پڑا تھا، ٹہلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میز کے پاس اسے رکنا پڑا، تصویر کو اب کی دفعہ گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، اس میں اور اس میں کتنی مشابہت ہے۔ مگر اس کے چہرے پر ایسی شوخی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں، مگر ان آنکھوں کی طرح ان میں شرارت نہیں تھی۔ وہ فکر مند آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سر داہ بھری اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ موت بالکل ناقابل فہم چیز ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ جوانی میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے علاوہ ایک طاقت اور بھی ہے جو بڑی حاسد ہے، جو کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی۔ مگر چھوڑیے اس قصے کو، میں نے اس سے کہا۔ نہیں، آپ سناتے جائیے، لیکن اگر آپ ایسا مناسب سمجھیں۔ سچ پوچھیے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کبھی محبت کی ہی نہ ہوگی۔ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں؟ اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اگر محبت نہیں کی تو یہ دکھ میرے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ میں نے اگر محبت نہیں کی تو میری زندگی کو یہ روگ کہاں سے چمٹ گیا ہے؟ میں روز بروز موم کی طرح کیوں پگھلا جا رہا ہوں؟ بظاہر یہ تمام سوال وہ مجھ سے کر رہا تھا، مگر دراصل وہ سب کچھ اپنے آپ ہی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوں گے، مگر آپ نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں اداس نہیں ہوں اور مجھے کوئی روگ نہیں ہے۔ کسی کے دل کا حال جاننا آسان بات نہیں ہے۔ آپ کی اداسی کی اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، مگر جب تک مجھے آپ خود نہ بتائیں میں کسی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ ہمدردی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمدردی اسے واپس نہیں لا سکتی، اس عورت کو موت کی گہرائیوں سے نکال کر میرے حوالے نہیں کر سکتی جس سے مجھے پیار تھا۔ آپ نے محبت نہیں کی، مجھے یقین ہے آپ نے محبت نہیں کی، اس لیے کہ اس کی ناکامی نے آپ پر کوئی داغ نہیں چھوڑا۔ میری طرف دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے خود اپنے آپ کو دیکھا۔
کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں میری محبت کے نقش موجود نہ ہوں۔ میرا وجود خود اس محبت کی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ ہے۔ میں آپ کو یہ داستان کیسے سناؤں اور کیوں سناؤں جب کہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکیں گے؟ کسی کا یہ کہہ دینا کہ میری ماں مر گئی ہے آپ کے دل پر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو موت نے بیٹے پر کیا تھا۔ میری داستان محبت آپ کو کسی کو بھی بالکل معمولی معلوم ہوگی، مگر مجھ پر جو اثر ہوا ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت میں نے کی ہے اور سب کچھ صرف مجھی پر گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے حلق میں تلخی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ بار بار تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ آپ کو دھوکہ دے گئی؟ میں نے اس سے پوچھا، یا کچھ اور حالات تھے؟ دھوکہ؟ وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا کے لیے دھوکہ نہ کہیے۔ وہ عورت نہیں فرشتہ تھی، مگر برا ہوا اس موت کا جو ہمیں خوش نہ دیکھ سکی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پروں میں سمیٹ کر لے گئی۔ آپ نے میرے دل پر خراشیں پیدا کر دی ہیں۔ سنیے میں آپ کو دردناک داستان کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ جس زمانے میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی میں اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد عیاشیوں میں برباد کر چکا تھا۔ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ پھر بمبئی چھوڑ کر میں لکھنؤ چلا آیا۔ اپنی موٹر چونکہ میرے پاس ہوا کرتی تھی اس لیے میں صرف موٹر چلانے کا کام جانتا تھا، چنانچہ میں نے اسی کو اپنا پیشہ قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملازمت مجھے ڈپٹی صاحب کے یہاں ملی جن کی اکلوتی لڑکی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ اپنے خیالات میں کھو گیا اور دفتن خاموش رہا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر چونکا اور کہنے لگا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ ڈپٹی صاحب کے یہاں ملازم ہو گئے؟ ہاں، وہ انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی لڑکی تھی۔ ہر روز صبح 9 بجے میں زہرا کو موٹر میں اسکول لے جایا کرتا تھا۔ وہ پردہ کرتی تھی، مگر موٹر ڈرائیور سے کوئی کب تک چھپ سکتا ہے۔ میں نے اسے دوسرے روز ہی دیکھ لیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، اس میں ایک خاص بات بھی تھی۔ بڑی سنجیدہ اور متین لڑکی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ میں کیا عرض کروں وہ کیا تھی؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی صورت اور سیرت بیان کر سکوں۔ بہت دیر تک وہ اپنی زہرا کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے کئی مرتبہ اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خیالات اس کے دماغ میں ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بات کرتے کرتے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا، لیکن پھر اداسی چھا جاتی اور وہ آہوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنی داستان بہت آہستہ آہستہ سنا رہا تھا، جیسے خود بھی مزہ لے رہا ہو۔ ایک ایک ٹکڑا جوڑ کر اس نے ساری کہانی پوری کی، جس کا ماحصل یہ تھا۔ زہرا سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی۔ کچھ دن تو موقع پا کر اس کا دیدار کرنے اور طرح طرح کے منصوبے باندھنے میں گزر گئے، مگر جب اس نے سنجیدگی سے اس محبت پر غور کیا تو خود کو زہرا سے بہت دور پایا۔ ایک موٹر ڈرائیور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب اس تلخ حقیقت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تو وہ مغموم رہنے لگا۔ لیکن ایک دن اس نے بڑی جرأت سے کام لیا۔ کاغذ کے ایک پرزے پر اس نے زہرا کو چند سطریں لکھیں۔ یہ سطریں مجھے یاد ہیں۔ زہرا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا نوکر ہوں۔ تمہارے والد صاحب مجھے 30 روپے ماہوار دیتے ہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سطریں کاغذ پر لکھ کر اس نے کاغذ اس کی کتاب میں رکھ دیا۔ دوسرے روز جب وہ اسے موٹر میں اسکول لے گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہینڈل کئی بار اس کی گرفت سے نکل گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا۔ اس روز اس کی کیفیت عجیب رہی۔ شام کو جب وہ زہرا کو اسکول سے واپس لا رہا تھا تو راستے میں اس لڑکی نے موٹر روکنے کے لیے کہا۔ اس نے جب موٹر روک لی تو زہرا نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا، دیکھو نعیم، آئندہ تم ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ میں نے ابھی تک ابا جی سے تمہارے اس خط کا ذکر نہیں کیا جو تم نے میرے کتاب میں رکھ دیا تھا، لیکن اگر پھر تم نے ایسی حرکت کی تو مجبوراً ان سے شکایت کرنا پڑے گی، سمجھے؟ چلو اب موٹر چلاؤ۔ اس گفتگو کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ ڈپٹی صاحب کی نوکری چھوڑ دے اور زہرا کی محبت کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 1 مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ایک روز اس نے پھر جرأت سے کام لے کر خط لکھا اور زہرا کی ایک کتاب میں رکھ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دوسرے روز صبح کو اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شام کو اسکول سے واپس آتے ہوئے زہرا اس سے ہم کلام ہوئی۔ ایک بار پھر اس کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کے لیے کہا، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا تو کچھ خیال تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے ایک بار پھر اسے کچھ سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ نعیم کی ساری امیدیں فنا ہو گئیں اور اس نے قصد کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا اور لکھنؤ سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مہینے کے آخر میں نوکری چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنی کوٹری میں لالٹین کی مدھم روشنی میں زہرا کو آخری خط لکھا۔
اس نے نہایت درد بھرے لہجے میں اس سے کہا، زہرا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے کہے پر عمل کر سکوں، مگر دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ میرا آخری خط ہے، کل شام کو میں لکھنؤ چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہیں اپنے والد صاحب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری خاموشی میری قسمت کا فیصلہ کر دے گی، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ تم سے دور رہ کر تم سے محبت نہیں کروں گا۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا، میرا دل تمہارے قدموں میں ہوگا۔ میں ہمیشہ ان دنوں کو یاد کرتا رہوں گا جب میں موٹر آہستہ آہستہ چلاتا تھا کہ تمہیں دھکا نہ لگے۔ میں اس کے سوا اور تمہارے لیے کر ہی کہہ سکتا تھا۔ یہ خط بھی اس نے موقع پا کر اس کتاب میں رکھ دیا۔ صبح کو زہرا نے اسکول جاتے ہوئے اس سے کوئی بات نہ کی، اور شام کو بھی راستے میں اس نے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ وہ بالکل نا امید ہو کر اپنی کوٹری میں چلا آیا۔ جو تھوڑا بہت اسباب اس کے پاس تھا باندھ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا، اور لالٹین کی اندھی روشنی میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ زہرا اور اس کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ وہ بے حد مغموم تھا، اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک ادنیٰ درجے کا ملازم ہے اور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بے اختیار اس سے محبت کرتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اس کی محبت فریب تو نہیں؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ آدھی رات کے قریب اس کی کوٹری کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ مالی ہوگا، ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی ایک بیمار پڑ گیا ہو اور وہ اس سے مدد لینے کے لیے آیا ہو۔ لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو زہرا سامنے کھڑی تھی۔ جی ہاں، زہرا۔ دسمبر کی سردی میں شال کے بغیر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہے۔ چند لمحات قبر کی سی خاموشی میں گزر گئے۔ آخر زہرا کے ہونٹ واؤ ہوئے اور تھرتھراتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، نعیم، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری اس کوٹری میں داخل ہوں، میں تم سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں۔ نعیم خاموش رہا، لیکن زہرا اس سے پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نعیم کو جیسے ٹھیس سی لگی، اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ زہرا، تم نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب اگر میں دوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا میں محبت نہیں کرتا؟ زہرا نے اس سوال کا جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنا دوسرا سوال، میرے ماں باپ کے پاس دولت ہے، مگر میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جو کچھ میرا کہا جاتا ہے میرا نہیں ہے، ان کا ہے۔ کیا تم مجھے دولت کے بغیر بھی ویسا ہی عزیز سمجھو گے؟ نعیم بہت جذباتی آدمی تھا، چنانچہ اس سوال نے بھی اس کے وقار کو زخمی کیا۔ بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس نے زہرا سے کہا، زہرا، خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا جواب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تمہیں تھرڈ کلاس عشقیہ ناولوں میں بھی مل سکتا ہے۔ زہرا اس کی کوٹری میں داخل ہو گئی اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگی، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ زہرا نے اپنا قول پورا کیا۔ جب دونوں لکھنؤ چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور شادی کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے تو ڈپٹی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ نعیم کو نوکری مل گئی تھی، اس لیے وہ گھر میں نہیں تھا۔ ڈپٹی صاحب نے زہرا کو بہت برا بھلا کہا، ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ زہرا نعیم کو چھوڑ دے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھولا جائے۔ وہ نعیم کو 2-3 ہزار روپیہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا، اس لیے کہ زہرا نعیم کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی، میں نعیم کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ اس سے اچھا شوہر میرے لیے کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ میں اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اگر آپ ہمیں دعائیں دے سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ ڈپٹی صاحب نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت خوش مالود ہوئے۔ انہوں نے نعیم کو قید کرا دینے کی دھمکی بھی دی، مگر زہرا نے صاف صاف کہہ دیا، ابا جی، اس میں نعیم کا کیا قصور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں بے قصور ہیں، البتہ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں اور وہ میرا شوہر ہے۔ یہ کوئی قصور نہیں ہے، میں نابالغ نہیں ہوں۔ ڈپٹی صاحب عقل مند تھے، فوراً سمجھ گئے کہ جب ان کی بیٹی ہی رضامند ہے تو نعیم پر کیسے جرم عائد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زہرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ڈپٹی صاحب نے مختلف لوگوں کے ذریعے سے نعیم پر دباؤ ڈالنے اور اس کو روپے پیسے سے لالچ دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ دونوں کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ گو نعیم کی آمدن بہت ہی کم تھی اور زہرا کو جو ناز و نام میں پلی تھی، بدن پر کھردرے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور اپنے ہاتھ سے سب کام کرنے پڑتے تھے، مگر وہ خوش تھی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پاتی تھی۔ وہ بہت سکھی تھی، بہت سکھی۔ نعیم بھی بہت خوش تھا، لیکن ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہرا کے سینے میں موذی درد اٹھا اور پیشتر اس کے کہ نعیم اس کے لیے کچھ کر سکے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور نعیم کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گئی۔ یہ داستان اس نے رک رک کر اور خود مزے لے لے کر قریباً 4 گھنٹوں میں سنائی۔
جب وہ اپنا حال دل سنا چکا تو اس کا چہرہ بجائے زرد ہونے کے تمتما اٹھا، جیسے اس کے اندر آہستہ آہستہ کسی نے خون داخل کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ داستان جب ختم ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے بہت جلدی ہے، اور کہنے لگا، میں نے بہت غلطی کی جو آپ کو اپنی داستان محبت سنا دی۔ میں نے بہت غلطی کی۔ زہرا کا ذکر صرف مجھے تک محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز بھررا گئی۔ میں زندہ ہوں اور وہ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نعیم سے پھر میری ملاقات نہ ہوئی۔ اپولو بندر پر کئی مرتبہ اس کی تلاش میں گیا، مگر وہ نہ ملا۔ 6 یا 7 مہینے کے بعد اس کا ایک خط مجھے ملا، جو میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے مکان پر اپنی داستان محبت سنائی تھی۔ وہ محض فسانہ تھا، ایک جھوٹا فسانہ۔ کوئی زہرا ہے نہ نعیم۔ میں ویسے موجود تو ہوں، مگر وہ نعیم نہیں ہوں جس نے زہرا سے محبت کی تھی۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں۔ میں بھی ان بدقسمت آدمیوں میں سے ایک ہوں جس کی ساری جوانی اپنا دل پرچانے میں گزر گئی۔ زہرا سے نعیم کی محبت ایک دلی بہلاوا تھا، اور زہرا کی موت میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اسے کیوں مار دیا۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں بھی میری زندگی کی سیاہی کا دخل ہو۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے میرے افسانے کو جھوٹا سمجھا یا سچا، لیکن میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں کہ میں نے، یعنی اس جھوٹے افسانے کے خالق نے، اس کو بالکل سچا سمجھا، 100% حقیقت پر مبنی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے واقعی زہرا سے محبت کی ہے اور وہ سچ مچ مر چکی ہے۔ آپ کو یہ سن کر اور بھی تعجب ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس افسانے کے اندر حقیقت کا عنصر زیادہ ہوتا گیا، اور زہرا کی آواز، اس کی ہنسی بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں اس کے سانس کی گرمی تک محسوس کرنے لگا۔ افسانے کا ہر ذرہ جاندار ہو گیا، اور میں نے یوں اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ زہرا فسانہ نہ سہی، مگر میں تو فسانہ ہوں۔ وہ مر چکی ہے، اس لیے مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ یہ خط آپ کو میری موت کے بعد ملے گا۔ الوداع۔ زہرا مجھے ضرور ملے گی، کہاں یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے یہ چند سطور صرف اس لیے آپ کو لکھ دیے ہیں کہ آپ افسانہ نگار ہیں۔ اگر اس سے آپ افسانہ تیار کر لیں تو آپ کو 7-8 روپے مل جائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ افسانے کا معاوضہ آپ کو 7 سے 10 روپے تک مل جایا کرتا ہے۔ یہ میرا تحفہ ہوگا۔ اچھا، الوداع، آپ کا ملاقاتی نعیم۔ نعیم نے اپنے لیے زہرا بنائی اور مر گیا۔ میں نے اپنے لیے یہ افسانہ تخلیق کیا ہے اور زندہ ہوں۔ یہ میری زیادتی ہے۔